जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Public administration for CSS and PMS, it's a quite tricky subject, and most of the students opt this subject and they have not sound grip on the subject. हम एक इसके ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें कोशिश ये होगी कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाए जा सकें। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये इट वुड बी प्रोबेबली कंपोज्ड ऑफ 12 डिफरेंट लेक्चर्स, बिकॉज के सीएसएस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 12 ही चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली चीज़ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आसान सा एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ and the management of public affairs to achieve the societal goals and deliver services to the public efficiently and effectively। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मुख्तलिफ रियासत की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और पब्लिक अफेयर्स जो होते हैं, पब्लिक से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करना और पब्लिक सर्विस प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली डिलीवर करना इज़ नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें कि जिनको हमको कवर करना होगा, उन एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है, आपकी पब्लिक मैनेजमेंट होती है, और मुख्तलिफ रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं, जो रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं, उनकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन शामिल होती है, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिन की तरफ जाएं तो हमें ये नज़र आता है जी कि इसका ओरिजिन जो है वो तो BCE के अंदर है ना, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 200 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इसका जो ओरिजिन है वो जाके हमें मिलता है, और वो चाइना में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो पहली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी इब्तदा चाइना से हुई थी। चाइना ने अपना एक सिविल सर्विसेज का बाकायदा सिस्टम लॉन्च किया था 200 BC के अंदर, यानी कि आज से तकरीबन 2200 साल पहले। और इसी तरह से जो इंडिया है उसकी भी अगर हम देखें तो उस वहाँ पे भी जो आपको चीज़ नज़र आएगी तकरीबन कोई 300 साल पुरानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ये भी बहुत पुरानी है। यानी हमारी अपनी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सिविलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो वहाँ पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको तकरीबन मिलेगा 300 टू 400 BC तक, यानी कि तकरीबन 24-2500 साल पहले जो है वो इंडिया के अंदर भी जो है वो समहाउ जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी। बट बाकायदा जो इसकी इब्तदा थी वो चाइना से थी, यानी इसका ओरिजिन चाइना से था। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई सूरत के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया गया। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, 28th अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने ही बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक जो पैटर्न है, जो क्राइटेरिया है, वो उस किताब के अंदर एक्सप्लेन किया था। और ये चूँकि ये प्रेसिडेंट रहे थे 1913 से लेके 1921 तक, 1913 से 1921 तक रहे थे। तो चूँकि इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को के तकरीबन हर एस्पेक्ट को अपनी किताब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिस्कस किया, और इन्होंने बाकायदा बागडोर जो है वो, यानी कि जो फाउंडेशन है वो बाकायदा तौर पे रखी थेरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर। तो इसलिए वुडरो विल्सन जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स थ्रू विच कि आप जो गोल अचीव करते हैं, सोसाइटल गोल, रियासत के जो गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए,
اور ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کرنے کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر دو بڑے اہم ایشوز آتے ہیں, دو بڑے اہم ٹاپکس ہیں جن کو کہ ہم جو ہے وہ اکثر چھیڑتے ہوتے ہیں. وہ ہے ڈیموکریسی ورسز بیوروکریسی. اب یہ دو مختلف اسپیکٹس ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر. یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ کیا ہے. تو آپ اس کو جنرلی ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ ڈیموکریسی کو تیار کرتے ہیں اور بیوروکریسی کو تیار کرتے ہیں, تو بالکل ایسے نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ دراصل پولیٹیکل سسٹم ہے اور بیوروکریسی جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے. آپ نے اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ سے سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا کمپیریزن جو ہے وہ ڈسکس کریں. تو یعنی کہ وہ پوچھ رہا ہے ڈیموکریسی ورسز بیوروکریسی ایگزامینیشن کے اندر, اور آپ نے اسیوم یہ کر لینا ہے کہ اٹ از مینٹ دا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی اینڈ دی ایڈمنسٹریٹو سسٹم از دا بیوروکریسی. تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے ڈیموکریسی ورسز بیوروکریسی کے حوالے سے, اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے فار یور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے اور بیوروکریسی کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی اور بیوروکریسی کے اندر ریلیشن شپ ایکسسٹ کرتا ہے نا, پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورننس کو چلانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. دونوں جو ماڈرن گورننس ہے اس کے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, ڈیموکریسی بھی اور بیوروکریسی بھی, اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. دونوں کی ویلیوز مختلف ہیں, دونوں کے سسٹمز مختلف ہیں, دونوں کی پرائرٹیز مختلف ہیں, دونوں کے میتھڈز آف آپریشنز جو ہے وہ مختلف ہیں. اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹینشن بھی ایکسسٹ کرتی ہے, ڈیموکریسی یعنی پولیٹیکل سسٹم اور بیوروکریسی ایڈمنسٹریٹو سسٹم, ان دونوں کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ٹینشن کیا ہے اور کہاں پہ ڈفرینسز ہیں اور کہاں کہاں پہ سملیرٹیز ایکسسٹ کرتی ہیں ڈیموکریسی اور بیوروکریسی کی ڈبیٹ کے اندر. سب سے پہلے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, جیسے کہ آپ سارے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پولیٹیکل سسٹم, تو اس کی اگر ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم آف گورنمنٹ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں, پولیٹیکل پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں جو ان کو لوگوں نے دی ہوتی ہے. ڈیموکریسی وہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے اور وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. اور جو کور پرنسپل ہوتا ہے نا ڈیموکریسی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں should have the equal access to the decision making and legitimacy of the government. یعنی کہ جو سٹیزنز کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, جیسے کوئی بھی پبلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ دے آر پارٹیسپیٹنگ ان پالیسی میکنگ اینڈ ان دا لیجیٹمیسی, قانون سازی کے اندر بھی وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب ووٹ اپنا کاسٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتی ہے نا ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جی, ایک تو پاپولر ساورینٹی کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پاپولر ساورینٹی کا مطلب یہ چیز ہوتا ہے کہ پاور الٹیمیٹلی جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے پاس ہوتی ہے, اور وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں جن کو کہ آپ ہی نے ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, سٹیزنز اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ بنتی ہے. لاز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی بنائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکولی اپلیکیبل ہیں سارے سٹیزنز کے اوپر, چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہی کیوں نہ ہو. اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی ایک اسپیکٹ ہے ڈیموکریسی کا, جس میں سٹیزنز جو ہے ان کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر انوالو ہوں, ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. اور ڈیموکریسی کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پلورلزم کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے. پلورلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اوپینینز, پبلک پولیٹیکل پارٹیز اور جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں ایٹ ونس ایکسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. مور دین ون اسپیکٹ جو ہے وہ پلورلزم کے اندر آتا ہے, یعنی ڈائیورسٹی آف اوپینین بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں اور انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ تو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے جی آپ کے پاس ڈیموکریسی کا. اگر ہم بات کریں یعنی ڈیموکریسی ان ادر ورڈز پولیٹیکل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم کے بعد دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے جی آپ کا بیوروکریسی. اب بیوروکریسی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے گورنمنٹ کا,
جس کے اندر کہ جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں لوگ، سروسز ڈیلیور کرتے ہیں پبلک کو، اور ڈے ٹو ڈے جو ایک گورنمنٹ کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں یہ کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے، دے آر دا کریئر پروفیشنلز، یعنی وہ کسی نہ کسی ایگزامینیشن یا کسی نہ کسی پروسیس کے تھرو آئے ہوتے ہیں اور ان کو پھر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ان کے اسپیشلائزڈ رول ہوتے ہیں، جو جس فیلڈ کے اندر جتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. بروکریٹس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں پرسنل پریفرنسز یا پولیٹیکل کنسیڈریشنز شامل نہیں ہوتی. بروکریسیز کے اندر باقاعدہ ایک ہیرارکی ایکسسٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس ہیرارکی کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے اندر. اور ڈیموکریسی کے اندر پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی کی پروبیبلٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جب ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسیز کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ اس کے جو ہے وہ میجر اسپیکٹس ہیں ڈیموکریسی کے اور آپ کے بیوروکریسی کے. اگر ہم تھوڑا سا اس کا مزید جائزہ لیں، ان کے ہم اگر ڈفرینسز کو نکالنے کی کوشش کریں کہ کہاں کہاں پہ ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں بیوروکریسی کے اندر اور کہاں کہاں پہ ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. تو ہم لیتے ہیں جی کہ پہلے ہم لیتے ہیں جی بیوروکریسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ بیوروکریسی کے اندر بیوروکریسی کہاں پہ ڈفرینسز کو ہم لے لیتے ہیں بیوروکریسی کے اندر اور ڈیموکریسی کے اندر، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ساتھ ہم آپ کو ایک آدھی اگزامپل بھی دیتے رہیں. سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں جی ڈفرینس. پہلا ڈفرینس جو بیوروکریسی اور ڈیموکریسی کا ہے، بیوروکریسی کے اندر ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں نا یہ ایک ہیرارکی کے تحت آتے ہیں، چین آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے تھرو آتے ہیں، ریجڈ چین آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے تھرو ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اگزامپل اس کی یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے یہ آپریٹ کرتا ہے بیوروکریٹک پروسیجرز کو سول سرونٹس کو ریکروٹ کرنے کے لیے. ڈیسیجن میکنگ سٹائل جو ہے یہ چونکہ بیوروکریسی میں نے کہا کہ ڈفرینسز ہم لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈفرینس دونوں کا ڈیسیجن میکنگ سٹائل. بیوروکریسی کے ڈیسیجنز جو ہے وہ ایک ریجڈ چین آف کمانڈ ہوتی ہے جس میں ایک سرٹن ہیرارکی کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور اس کی اگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے نا آپریٹ ہوتا ہے تھرو بیوروکریٹک پروسیجر ٹو ریکروٹ سول سرونٹس. یہ بیوروکریسی کی ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہے. ڈیموکریسی کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں آر میڈ تھرو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نو ڈاؤٹ، اور اس کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے پبلک اوپینینز کو. اس کی اگزامپل کچھ یوں ہوتی ہے کہ جتنی بھی پارلیمنٹری ڈبیٹس ہوتی ہیں آن دا اینول بجٹ ان پاکستان، دے آر دی ایگزامپل آف دی ڈیموکریسی. پارلیمنٹری ڈبیٹس آن دی اینول بجٹ. پہلا ڈفرینس ہم نے دیکھا ڈیسیجن میکنگ سٹائل کا. دوسرا ڈفرینس آتا ہے جی ریپرزنٹیشن کا. اگر ہم دیکھیں ریپرزنٹیشن کے حوالے سے تو بیوروکریسی جو ہے دیٹ از کمپوزڈ آف اپوائنٹڈ آفیشلز ناٹ ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک. بیوروکریسی کے اندر جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی پبلک کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنے سپروائزرز کو، اپنے سینئرز کو. اس کی اگزامپل کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ سیکٹریز مختلف منسٹریز کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں مختلف منسٹریز کے اندر جیسے کہ منسٹری آف فائنانس ہے، آر اپوائنٹڈ بیسڈ آن دا کوالیفیکیشن اینڈ سینیورٹی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹلی یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہوتی ہے آپریٹ تھرو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اکاؤنٹیبل ٹو دی الیکٹوریٹ، اور یہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جو بیوروکریسی کے اندر جو پبلک سرونٹ ہے ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک، ہی از اکاؤنٹیبل ٹو ہز سپروائزرز. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی یہ سرکاری ملازمین اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں پبلک کے. نو، اکاؤنٹیبل وہ لوگ ہیں جن کو پبلک نے سلیکٹ کیا ہے، وہ پبلک کے اکاؤنٹیبل ہیں. وہ ممبرز جو ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے پاکستان کے، وہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں بائی دی سٹیزن اینڈ دے آر دا اکاؤنٹیبل ٹو دی سٹیزنز. تیسرا جو پہلا ڈفرینس ڈیسیجن میکنگ سٹائل، دوسرا ڈفرینس آپ کا آ گیا ریپرزنٹیشن، تیسرا فلیکسیبلٹی. بیوروکریسی کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ریجڈ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. ایک بیوروکریٹ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں لے سکتا. پاکستان سول سروسز رولز آؤٹ لائنز اسٹینڈرڈائزڈ پروسیسز فار دی پروموشنز اینڈ دی ٹرانسفر. بالکل ایسی ہی ہے بیوروکریسی کے اندر. آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے بھی جو ہے اسٹینڈرڈ پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے. ڈیموکریسی جو ہے
اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی کی چانسز ہوتے ہیں، پبلک ڈیمانڈس اور پریفرنسز کے مطابق جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کی جو ہے وہ پروبیبلٹی موجود رہتی ہے. مثال کے طور پہ ووٹر کی نیڈز کے مطابق پولیٹیکل مینیفیسٹوز کو چینج کیا جاتا ہے. پولیٹیکل مینیفیسٹوز کو ووٹر کی نیڈ کے مطابق چینج کیا جاتا ہے. اگر ہم مثال لیں تو نیا پاکستان کا کانسیپٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے دیا، اٹ واز دا پولیٹیکل مینیفیسٹو وچ واز بینگ چینجڈ بائی دی پاکستان تحریک انصاف. دس از دی ایگزامپل آف دی ڈیموکریسی ان دا کنٹیکسٹ آف فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی مینس جو اکثر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یو ٹرن، تو دیٹ از ایکچولی دا فلیکسیبلٹی، اور اس کو باقاعدہ میکیولی نے بڑا پروموٹ کیا فلیکسیبلٹی کو. پھر فوکس کی اگر ہم بات کریں تو بیوروکریسی جو ہے وہ فوکس کرتی ہے ایفیشنسی اور امپلیمنٹیشن آف پالیسیز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس کی اگزامپل نادرا لے لیتے ہیں. نادرا ایک بیوروکریٹک سسٹم ہے. نادرا جو ہے وہ پریسائز ڈیٹا کلیکشن اور مینجمنٹ پہ فوکس کرتا ہے. ڈیموکریسی پرائرٹائز کرتی ہے پبلک اوپینینس کو اور کنسنسس بلڈنگ کو. ڈیموکریسی کس کو پرائرٹائز کرتی ہے؟ پبلک اوپینین اینڈ کنسنسس بلڈنگ. اس کی اگزامپل اگر ہم ڈیموکریسی کے لیے فوکس کی تو ریفرینڈمس اور دی پبلک کنسلٹیشنز آن میجر نیشنل ایشوز لائک دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس کے اندر پھر جو ہے وہ کنسنسس جہاں پہ انوالو ہو جاتا ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. بیوروکریسی کے اندر کنسنسس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ پبلک کے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ ڈیموکریسی کے اندر وہ ڈائریکٹلی پبلک کے جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں. کنٹینیوٹی پہ بھی بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے بیوروکریسی کے حوالے سے کنٹینیوٹی جو ہے وہ جاری رہتی ہے ارسپیکٹو آف پولیٹیکل چینجز. ٹھیک ہے، سول سرونٹس اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ شفٹ آ جاتا ہوتا ہے الیکٹورل چینج کے بعد. پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں اور پالیسیز کے اندر ڈسکنٹینیوٹی جو ہے وہ آ جاتی ہوتی ہے. پالیسی کریشن اور امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو بیوروکریسی پرائمریلی رسپانسبل ہوتا ہے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں. جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ایجوکیشن پالیسیز کو انفورس کرتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایجوکیشن پالیسیز کو انفورس کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے. ڈیموکریسی کے اندر پالیسیز کو کریٹ کرنا، ان کو ڈیبیٹ میں لے کے آنا، یہ ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے. پارلیمنٹری اپروول چاہیے ہوتا ہے ایجوکیشنل بجٹ کے لیے بھی، یہ بھی ایک اس کی اگزامپل ہے. پبلک پارٹیسپیشن بیوروکریسی کے اندر لمیٹڈ پبلک پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اگر آپ ایک فائل پروسیس کرتے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر لائک ایف بی آر، تو اس کو سرٹن پروسیجرس کو فالو کرنا ہوتا ہے. پبلک اس میں ڈائریکٹلی اس کا انوالومنٹ منیمم ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ہائی پبلک انوالومنٹ تھرو ووٹنگ اینڈ سیوک مینجمنٹ انگیجمنٹ. اور اس میں جنرل الیکشنز اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے پبلک پارٹیسپیشن کی. اسکوپ آف پاور کی بات کریں تو بیوروکریسی آپریٹس ود ان اے ڈیفائنڈ اسکوپ آف پاور بیسڈ آن دا لیگل فریم ورک. بیوروکریٹس کے پاس لمیٹڈ پاور ہوتی ہے، سول سرونٹس کے پاس لمیٹڈ پاور ہوتی ہے ایز پر دی سول سرونٹ ایکٹ. جبکہ ڈیموکریسی کے اندر اس کی پاور کا مینڈیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ایک گورنمنٹ جو پاور میں ہوتی ہے وہ نیشنل پالیسیز کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ فلیکسیبلی چینج کر سکتی ہے. اور ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ہیرارکل لیئرز ہوتی ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے جو آپ کی بیوروکریسی. اور ڈیموکریسی کے اندر ڈیموکریسی انکریج تو کرتی ہے ٹرانسپیرنسی کو تھرو ڈیبیٹ اینڈ میڈیا اسکروٹنی، بٹ امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینسز ہیں بیسیکلی جو کہ ڈیموکریسی اور آپ کی بیوروکریسی میں پائے جاتے ہیں. اگر ہم سملیرٹیز کی بات کریں تو دونوں کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو پبلک کو سروس ڈیلیور کرنا ہے. رول بیسڈ فنکشننگ ہے، انٹر ڈیپینڈنس ہے، پراپر لیڈرشپ کی جو ہے نیڈ فار لیڈرشپ ہے، بوتھ ریکوائر کمپیٹنٹ لیڈرشپ فار سکسیس. اور نیشنل گولز کو دونوں فوکس کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میکنزم دونوں کے اندر موجود ہے. جو آپ کا بیوروکریٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے وہ اپنے سپروائزر کا، اور جو آپ کا پولیٹیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے وہ جواب دہ ہے اپنی عوام کو. اور اس کے علاوہ ریزورس یوٹیلائزیشن دونوں اپروپریٹلی کرتے ہوتے ہیں. بیوروکریسی ریزورسز کو مینیج کرتی ہے جبکہ پارلیمنٹ ریزورسز کے ایلوکیشن کو اپروو کرتی ہے.
اور پبلک پرسیپشن بھی یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ پبلک کے کرٹیسزم کے انڈر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور پبلک دونوں سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے، چاہے وہ بروکریسی ہو یا ڈیموکریسی ہو۔ اوور آل اس سوال کو آپ نے اس طرح سے کریک کرنا ہے کہ آپ سے وہ پہلے پوچھے گا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی اور جو آپ کی بروکریسی ہے یہ کس طرح سے آپریشنلائز ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے اور بروکریسی کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ کو ان کے ڈفرینسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ ڈفرینسز ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ میں نے پورے ایکسپلین کر دیے ہیں، اور پھر آپ کو سملیرٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اس سوال کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ تھیریز پہ بات کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔